अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। बिल्कुल अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा, व्यूज़ भी नहीं आ रहे एपिसोड के, और कल वाली एपिसोड में तो अभी तक 300 व्यूज़ भी कंप्लीट नहीं हुए। व्यूज़ आना ना आप लोगों के एहतियार में है, ना मेरे एहतियार में है, लेकिन आप लोग अच्छा रिस्पांस कर दे सकते हैं। जो लोग रेट कर रहे हैं एटलीस्ट वो ही कमेंट करके बता सकते हैं कि एपिसोड कैसी थी, लाइक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, मेरी हौसला अफजाई होगी। सच में मेरा लिखने का बिल्कुल अब दिल नहीं कर रहा, जिस तरह के व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी लिख रही हूँ और उन लोगों के लिए लिख रही हूँ जो रीड कर रहे हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ मुझे बताया करें कि आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। अब बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। खान खाना खा लें, डरते हुए उसने प्लेट सामने रखी थी। 6 साला बच्ची छुपकर अपने माँ बाप को देख रही थी। कितनी दफ़ा कहा है अपनी शक्ल मत दिखाया करो मुझे। दखाने की आवाज़ सुनकर बच्ची दरवाजे के पीछे छुपती अपने मुंह पे हाथ रख गई थी। पति आवाज़ सुनकर नीली आंखों वाली ने अपनी हिचकी रोकी थी। उसके बाप की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। खाने की प्लेट दीवार पर मारते वो इसके बाल दबोच गए थे। इमरान खान की चीखें सुनते 6 साला अदीना अंदर की जानिब बढ़ी थी। मोरे को छोड़ो, रोते हुए उसने अपने बाप के बाजू पे मुक्के मार रहे थे। लाहब खान ने कहर आलूदा निगाहों से उसे देखते पीछे की जानिब गिराया था। लह हाँ हान, अदीना को कुछ मत कहें प्लीज़। हान मत कहो, मुझे जहर लगती हो। हान कहते हुए गुस्से से उनका सर दीवार पे मारते वो ठहरे थे। इमरान खान अपने बढ़े हुए पेट पे हाथ रखती अपने चकराते सर को थाम गई थी। नफ़रत है मुझे तुमसे, तुम्हारे वजूद से। उनके बाल दबोच कर लहबहान ने उनका चेहरा दबोचा था। मोरे को छोड़ो बाबा, तुम बहुत बुरे हो। क्या कहा तुमने? हाँ। वो एमन खान को छोड़कर अदीना को बाजू से दबोच गए थे। खान उसको मत कुछ कहें। एमन खान ने उनके पाँव पकड़े थे। बाबा मत मारो मेरी मोरे को। वो हिचकियाँ भरते अपनी नीली आंखें अपने बाप की आंखों में गाड़ गई थी। आगे तो कभी तुम्हारे सामने नहीं मारा, अब मारूंगा। नीचे झुकते एमन खान को बालों से दबोच कर खड़ा करते कई थप्पड़ उनके चेहरे पे मारे थे। बाबा मत मारो मोरे को, मत मारो बाबा, मारो मत मोरे। वो चीखती हुई बेड से उठी थी। बदन पसीने से भीग चुका था। लाली कबीशा जो उसके साथ सोई हुई थी उठकर उसका पसीने से भीगा चेहरा देखती है। वो मोरे को मार रहे हैं, मेरी मोरे को मार रहे हैं, उन्हें बचा लो, मुझे उन्हें बचाना होगा। मेरी मोरे अपने बाल दबोचती वो चीखी थी। कबीशा परेशानी से उसे देखती है। वो अक्सर रात को हाथ देकर उठ जाती थी। अभी वो शहर में थे। बीजान के अलावा अगर उसे कोई संभाल सकता तो सिर्फ हादिफ खान था। वो भाग कर उठती, हादिफ के रूम में भागी थी। काफ़ी मिस्टेक्स हैं आज की एपिसोड में। लाला लाला दरवाज़ा खोलें, क्या हुआ?
ہادف سونے کے لیے لیٹا تھا۔ کبیشہ کی آواز سن کر اسے دیکھتا ہے، جو پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ لالی کو پھر سے خواب اس کی بات سنتے وہ بھاگتے ہوئے ان کے کمرے کی طرف جاتے دروازے پہ رک گیا تھا۔ اندر سے ہچکیوں اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کبیشہ اندر جاتی ادینہ کا سر ڈانپ گئی تھی۔ وہ ہچکیاں بھر رہی تھی، اس کا بدن پورا کانپ رہا تھا۔ میری موڑے کو مار دیا۔ ادینہ ہدف کی آواز سن کر اسے اپنا بیکا چہرہ اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں، میری موڑے کو مار دیا، میری سامنے اپنے بال دبوچ کر وہ چیخی تھی۔ ہاں، وہ مر گئی، ان کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ میری موڑے کیوں مر گئی؟ اپنے سینے پہ ہاتھ مارتی وہ دھاڑیں مار کر رو رہی تھی۔ ہدف نے اپنے لب سختی سے بینچے تھے۔ لالی پلیز مت روئیں۔ کبیشہ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میں اپنی موڑے کو نہیں بچا پائی، وہ میرے سامنے مارتے رہے، میں کچھ نہیں کر پائی۔ ابو کا بدلہ ہم لیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہادف اندر آتا اسے تھوڑا فاصلے پہ بیٹھا تھا۔ تم جھوٹے ہو ہان، میری موڑے کے قاتل سرِ عام گھوم رہے ہیں، تم کچھ نہیں کر پائے۔ میری موڑے کے لیے وہ پوری شدت سے چیخی تھی۔ اس کی اتنی اونچی آواز سن کر ہادف کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑا تھا۔ کیا ہوا ہان؟ تم ہماری اونچی آواز برداشت نہیں کر پا رہا تو چلے جاؤ یہاں سے، ہمیں کسی کا ہمدردی نہیں چاہیے۔ تم انہیں ڈھونڈو۔ نہیں سکے آج تک، مجھے تمہاری جھوٹی ہمدردیاں نہیں چاہیے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان اٹک اٹک کر اپنی بات مکمل کرتی میں چھپا گئی تھی۔ کبیشہ پانی پلاؤ اسے۔ نہیں پینا مجھے پانی، سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ اب چلانا مت ادینہ ہان، اتنی اونچی آواز میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اچھے سے جانتی ہو مجھے کہ تم سے کیا گیا وعدہ نبھاتا ہوں میں۔ مجھے مل گئے ہیں وہ لوگ، بہت جلد تمہارے سامنے ہوں گے۔ تم سچ کہہ رہا ہے نا؟ تم نے واقعی ان کو ڈھونڈ لیا ہے؟ ہمیں ابھی ان کے پاس لے کر چلو، ہم انہیں بتائے گا کہ ان کے اٹھائے گئے قدم نے ہمارا خاندان تباہ کر دیا۔ ہاں، جیسے ہماری موڑیں مر گئی۔ ویسے انہیں بھی یہ بات سنتے مر جانا چاہیے کہ میری موڑیں تڑپتے ہوئے مر گئیں۔ صرف ان کی وجہ سے میری موڑیں راہبان کو سونپی گئی۔ اچھا ریلیکس، میں تمہیں ان کے پاس لے کر جاؤں گا، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی میں انہیں خود سبق سکھاؤں گا، پھر تمہیں ان کے پاس لے کر جاؤں گا۔ لیکن لیکن چھوڑو، اپنی حالت درست کرو، ہم آئس کریم کھانے چلتے ہیں، ساتھ کبیشہ شاپنگ بھی کر لے گی۔ اس وقت رات کے 11 ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی اٹھی تھی۔
ہاں میں ویٹ کر رہا ہوں، آ جاؤ تو جلدی۔ جی لالا، ہم ابھی آتے ہیں، کبیشہ مسکرا کر سر ہلا گئی تھی۔ کمرے کے باہر رکتے وہ گہرے سانس بھر کر اندر داخل ہوا تھا۔ کروٹ کے بل وہ سوتی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسوں کے مٹے مٹے نشان موجود تھے۔ لب بینچ کر وہ اس کے پاس بیٹھا تھا۔ گڑیا سو رہی ہو؟ سوری۔ اس کے سر پہ لب رکھ کر اس کی پلکوں میں جنبش دیکھ کر مسکرایا تھا۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو۔ اپنے بھائی کو معاف نہیں کرو گی؟ بالکل نہیں کروں گی۔ منہ پھیلا کر نم آنکھوں سے اسے دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ تھی، روح پھیر گئی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف، کیا تم اس آدمی سے آگے بھی کبھی ملی ہو؟ نہیں۔ وہ سر جھکا کر بولی تھی۔ تو پھر وہ انجان ہے، ہم اس کو نہیں جانتے، تم اس کو نہیں جانتی، تو پھر اس سے سڑک پہ کھڑے ہو کر بات کرنے کا مقصد؟ بھائی میں کارڈ واپس کرنے گئی تھی، ویسے بھی وہ برے تو نہیں لگے مجھے، ہم کسی کے اندر نہیں جان سکتے وہ کیسا ہے یا نہیں۔ سمجھ آئی میری بات؟ آئندہ آپ سے یا کسی بھی انجان شخص پر اعتبار نہیں کریں گی۔ آپ نے مجھے ڈانٹا، میں کبھی نہیں بولوں گی۔ اگر تمہاری سیفٹی کے لیے مجھے پھر سے ڈانٹنا پڑا تو پھر سے ڈانٹوں گا۔ بابا سے آپ کو ڈانٹ پڑے گی، جیسے آج پڑی۔ وہ ناک چڑھاتی سے بہت پیاری لگی تھی۔ ہمیشہ سے ڈانٹ کھاتا آیا ہوں، آگے بھی کھا لوں گا۔ معافی ملے گی مجھے یا نہیں؟ اب اس کے کان پکڑنے پہ وہ مسکرائی تھی۔ معاف کیا کیا یاد کریں گے، لیکن آگے مجھے ڈانٹا تو کبھی بات نہیں کروں گی، لیکن ایک شرط پہ مانوں گی، اور وہ میں جانتا ہوں۔ میں ویٹ کر رہا ہوں، آ جاؤ۔ آپ کا سارا کریڈٹ کارڈ خالی کروں گی آج۔ اپنے بالوں کو میسی جوڑے میں قید کرتے وہ کھلکھلائی تھی۔ کیسا فیل کر رہی ہو اب؟ اسے آئس کریم پر نظریں جمائے دیکھ کر وہ گاڑی مال کے باہر روکتا۔ ہاں گھر چلو، تم جانتے ہو جب جب ہمیں وہ بھیانک خواب آتا ہے ہمیں کچھ اچھا نہیں لگتا۔ لالی کل سے میری یونیورسٹی سٹارٹ ہے، میں نے شاپنگ کرنی ہے، پلیز نا تم لوگ پھر جاؤ، ہم یہیں ٹھیک ہے۔ اور تمہیں لگتا ہے ہم تمہیں چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ ہادہ کی بات سن کر اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ہمیں تم پر یقین ہے ہادہ خان، لیکن جس کا خون ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے اسے نفرت اتنا شدید ہے کہ ہمارا یقین ڈگمگانے لگتا ہے، لیکن دل کو تسلی دیتا ہے کہ تم ہمارا ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ چلو جب یقین ہے تو اپنا موڈ ٹھیک کرو۔ وہ باہر نکلتا مسکرایا تھا۔
بھائی یار یہ ڈریس کیسا ہے؟ زارل نے کنزا کی بات سن کر اس کی طرف دیکھا تھا جس کا اشارہ ریڈ میکسی کی طرف تھا۔ میرے خیال سے یونیورسٹی کے لیے تم نے شاپنگ کرنی تھی۔ زارل کی گوری دیکھ کر اس نے دانت دکھائے تھے۔ میری مرضی، میں کچھ بھی لوں۔ اوکے تم کرو شاپنگ، میں کال کر کے آیا۔ اس کی بات سن کر وہ سر ہلا گئی تھی۔ شاپ کا دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ باہر نکلا تھا کسی نازک وجود سے ٹکرایا تھا۔ اس کو گرتے دیکھ کر اس کی کمر پہ وہ ہاتھ رکھ کر اس کی کالی گہری آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ پرپل کلر کے پٹھانی فراق میں ملبوس بلیک کلر کی شال سے خود کو چھپائے وہ اس کے قریب کری تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمیں چھونے کی؟ کبیشہ اسے دھکا دیتی غصے سے بولی تھی۔ تمیز سے اپنے لیے یہ لفظ سن کر اس کی آنکھوں میں لالی چھائی تھی۔ اگر آپ کو پکڑتا نہ تو گر جاتی، تو گرنے دیتے، لیکن اپنے ان ہاتھوں سے ہمیں چھونے دو نہ۔ اپنے کپڑوں سے اس کا لمس مٹاتی، وہ آنکھوں میں غصہ لیے اسے دیکھتی آگے کی جانب بڑھی تھی۔ زارل نے غصے سے اپنا پاؤں اس کے پاؤں میں اٹکایا تھا۔ اس کو گرتے دیکھ کر وہ دوبارہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کر چکا تھا۔ کبیشہ نے آنکھوں میں خوف سموئے اسے دیکھا تھا۔ ہادف اور ادینہ کے قدموں کی چاپ سن کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھیں۔ وہ ایک غیر محرم کے حصار میں تھی۔ چھوڑو ہمیں، وہ دبا دبا چلائی تھی۔ لو چھوڑ دیا۔ زارل آنکھ ونک کرتے اس کا ہاتھ چھوڑ گیا تھا۔ وہ شام کے باہر کارپٹ پہ گری تھی۔ گالی نہیں لڑکی، ورنہ یہ زبان حلق سے کھینچ دوں گا۔ غصے سے اسے دیکھتا پھنکارا تھا۔ اس وقت حال کے ان چاپس کی طرف لوگ کم تھے۔ تم ہمیں جانتا نہیں ہے، ہمارا لالا جان لے لیں گے تمہاری۔ زارل ملک اپنے باپ کے علاوہ کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، تو تمہارا لالا تو پھر لالا ہے، اس سے میں کیسے ڈر سکتا ہوں؟ اسے گھورتا وہ شاپ کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ کبیشہ، ادینہ کی آواز سن کر کبیشہ نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ نیچے کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ لالی ایک بدتمیز سے ٹکرا گئی تھی اور ہانسی ہو کر ادینہ کے سہارے سے اٹھی تھی۔ ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان لوگوں کو چاہیے کہ جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اپنے ان فرینڈس کو میرا ناول ضرور شیئر کریں جو لوگ ناولس پڑھتے ہیں۔
اور اپنی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور لائکس بھی کیا کریں۔